हेलो फजर के वक्त आसमान के कमरे से निकल जाने के बाद उसने किसी को कॉल मिला था जो गहरी नींद से बेदार होते हुए कॉल सुन रहा था। मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, उसने दो टक अंदाज में पूछा। मेरी जान, क्या तुम्हें मेरे हलूस पर शक है? मुकाबल ने फिर से शीली लहजे का जादू चलाया था। अब तो यकीन हो गया है, जहाँ यशवंत उसका रोक लगा बैठा, वहाँ तुम उसकी कुर्बत में मुझे भूल गए हो। वो बहुत दिनों से दिल में उठते बस वैसे ज़ुबान वाला थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी मायज़ा, तुम्हारा दौरे से तुम्हारा है। हमारे मकसद के लिए सब बेहद ज़रूरी था, वरना तुम्हारा बाप हमारा सारा खेल बिगाड़ देता। दुरेद ने मुंह में सिगरेट रखते हुए लाइटर चलाया था, क्योंकि मायज़ा से होने वाली ये गुफ्तगू सुबह तक ख़त्म होने वाली ना थी। लेकिन मैं मज़ीद इस जहन्नम में नहीं रह सकती, उससे अपनी पड़ी थी। तुम्हारे बगैर तो मेरी ज़िंदगी पे जहन्नम है, उसने अंगड़ाई ली थी। झूठ सच कह रहा हूँ, बस एक दफ़ा मैं उस असफंद के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लूँ। वो अभी भी अपने नापाक अज़ाइम को सर अंजाम देने के लिए पुरअज़म था। और ये कैसे करोगे? वो भी तजस्सुस में मुब्तला हुई थी। उसकी रूह को कब्र में उतार कर उन्हें बहुत आराम से अपना अगला मंसूबा बनाया था। तुम मार दोगे उसे। कभी कभी माजा भी उसके ज़िंदगी से खौफ खाने लगती थी। इरादा तो कुछ ऐसा ही है। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो भी करना है जल्दी करो। वो भी एक एक लम्हा दुश्वारी से काट ही थी। मेरा शहजादा जागा जुनेद जब से घर आया था, ज़्यादातर वक्त कमरे में आराम फरमा कर ही गुजारा करता था। आज उसका जल्दी उठना वालदा को भी हैरान कर गया था। जी माँ, मुद्दतों बाद घर का सुकून वापस मिला, वरना मुझे तो यही डर था कि आखिरी सांस भी उसी खाल कोठरी में गुजरेगी। नाश्ते की मेरे अपनी कुर्सी संभालते हुए सब के हल्क में नवाले अटका गया था। आपको घर आए 2 माह गुजर चुके हैं भाई, प्लीज़ भूल जाइए। वो सब दुरे ने उसे समझाते हुए कहा। भूलने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारी बीवी की मौजूदगी से फिर वो अज़ियती याद आने लगती हैं। उन्हें गिरदोनवा देखते हुए कहा, क्योंकि आनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे तो आप कमरे में ही खुद को महदूद किए बैठे थे। जब से जुनैद गया था, उसकी मुस्तकिल नज़र से उसे अपना आप गैर महफूज महसूस होता था, जिसका शिकवा उसने एक मरतबा दुरुस्त किया, जिसके नतीजे में उसने रहाब को ही कमरे से बेदखल कर दिया था। बहुत वक्त उसने एनी के साथ उसके कमरे में गुजारा था। जब दुरेद का गुस्सा होता था, तब वो दोबारा कमरे में कदम रख पाई थी। लिहाजा उस दिन के बाद उसने दुरेद से कोई भी शिकवा शिकायत करने की हमाकत ना की थी, बल्कि खुद ही एहतियात करने लगी थी। मैं उसे समझा दूँगी, दुरेद नहीं आएगी आपके सामने, दोबारा नहीं आएगी आपके सामने। दुरेद ने चाय का घूंट भरते हुए बाधा कि तुमने अब क्या सोचा है दुरेद, मुझे तुम दोनों की खुशियाँ देखनी है बेटे। तब बेगम ने नए बहस का आगाज़ कर दिया। माम, मैं वापस लंदन जाना चाहता हूँ। दुरेद ने अपनी हसरत ज़ुबान पर लाई थी। रुहाब भी जाएगी, जुनैद भी। जो करना हुआ वो क्यों जाएगी? वो जहाँ रहकर माम की खिदमत करके मुफ्त की रोटियाँ तो उन्हें नहीं लाया मैं उसे। दुरेद ने बीवी को बेवकूफ़ करता, मुझे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। दुरेद को उफ़्फ़त होती है मुझे। दोबारा बेगम की आवाज़ में भी हकारत दर आई। तो आपका जैसा दिल चाहे वैसा सलूक, उसका कौन सा कोई वाली वारिस से कुर्सी से उठते हुए वो काम के लिए निकल गया था। एनी ने जब से दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तो बहुत शोर मचाया था कि दुरेद रहाब को डिग्री मुकम्मल करने के लिए तालीम जारी रखने की इजाज़त है, मगर दुरेद उस हक में ही ना था कि वो कदम भी घर से बाहर रखे। खुद रहाब का दिल भी बढ़ाए से उठ चुका था। उसने खुद ही आने को मना कर दिया था, तो वो ज़्यादा जोर ना दे पाई थी। ज़ुबैदा बेगम का रवैया भी शादी के बाद बिल्कुल बेटी की तरह बदल गया था। उसे वो ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ रखा करती थी। रहाब ने जो काम 21 साल मना किया था, वो पिछले 2 अढ़ाई महीनों में सीख चुकी थी दुरेद। और रात के कमरे में आया तो रहाब अभी तक जाग रही थी। हाँ, बेड पर अपनी जगह पर नीम दराज होते हुए मोबाइल ही की तरफ मतवजा था। मुझे दादी से मिलने से आज दादी शिद्दत से याद आ रही थी, जिनकी आवाज़ सुनने ही महीने गुजर चुके थे। दादी से या अपने एसपी से। उसने आंखों में दुनिया जहाँ की हकारत ली। रहाब का चेहरा देखा, जो शोहर के सवाल पर स्याह पड़ा था। दे तो मैं दादू को जहाँ बुला लूँ। उसने कुछ सोते हुए 2 लम्हों बाद सवाल किया। ये मेरा है घर है, कोई पब्लिक पार्क नहीं कि जिसका दिल चाहे मुंह उठा कर दौड़ा चले आए यहाँ। मोबाइल ला कर टेबल उसने लैंप के साथ रखा और कंबल ओढ़ता लेट गया था, मगर घर के कामों में ध्यान लगाओ रहा बीबी। फिर ना दादी याद आएंगी, ना उनका मुंह बुला पोता। अपने मुंह पर दायां बाजू रखता वो आंखें मूंद कर, मगर रहाब अब भी उसे हाली नजर से देखे जा रहे थे। वो पिछले 2 अढ़ाई महीनों से सब चुपचाप ये सुनकर बर्दाश्त कर रहे थे कि शायद ये पाबंदियाँ अवली में वालिदैन की गलतफहमी का नतीजा है। आज नहीं तो कल ज़रूरत उस पर एतबार करेगा, मगर हर आने वाला दिन गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत मज़ीद कठिन होता चला जा रहा था। वो घर के फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया सकती थी।
نادر اسے اپنے موبائل سے کسی کو کال ملانے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے اینی کی مدد سے دادی کو کال کرنے کی کوشش کی تھی تو پکڑے جانے پر اینی کی بائیں اور ماں سے خوب عزت افزائی کے بعد وہ اینی سے بھی دوبارہ مدد نہ مانگ پائی تھی۔ سب کچھ کسی پہیلی کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنا مجرم لگتا تھا، مگر اپنا جرم اب بھی ایک راز بنا ہوا تھا کہ یہ کیوں اس سے اتنا ہار کھاتا تھا۔ یہ ہو گئی مہندی۔ ہال میں دو کشن لگے تھے جہاں بیٹی دادی رحاب کی ہتھیلی پر موبائل اسکرین سے ڈیزائن دے کر مہندی لگا رہی تھی۔ دادو یہ کیا سب برباد کر دیا آپ دونوں نے؟ ڈیزائن اور ہتھیلی پر موجود مہندی کا موازنہ کرتے ہوئے وہ روحانسی ہوئی۔ تب دادی اپنی 2 گھنٹوں کی محنت برباد ہونے پر ہاپا ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ ڈیزائن بنانا تھا۔ انہیں موبائل اسکرین پر تصویر بدل کر دکھائی دی جس کا ڈیزائن اسے اپنے شایا نئے شان لگا، لیکن دادی جان نے دوسری تصویر والا ڈیزائن بنا ڈالا تھا۔ ہاں تو وہی تو ہے۔ صوفے پر براجمان اسون بھی لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر نیچے آ بیٹھا۔ وہ نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تاکہ دادی مزید مہندی نہ لگائیں۔ بہت تانگ کرتی ہے روح، اسی وجہ سے کوئی تمہیں مہندی لگانے کی حامی نہیں بٹا۔ اسون اس ہٹ درمی پر اسے ٹوک گیا۔ نہ ہی میں آئندہ لگانے والی ہوں تمہیں۔ نافرمان اولاد دادی کا سر بھی اب درد سے پھٹنے لگا تھا۔ جو نکتہ چین پوتی کو باریک بینی سے مہندی لگا لگا کر اپنے فشارے خون بہا گئے تھے۔ اب میں لگا دوں یا مجھ سے بھی ناراض ہیں؟ دادی کے روٹھ کر جانے کے بعد اسون سے مہندی لگانے کی پیشکش تھی۔ نہ کرے سان، میں بھی عید بھی نہیں مناتی، کل پورا دن سو کے گزاروں گی۔ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے وہ منہ بھی دکھاؤ ادھر۔ بلیک میلر اسون نے مہندی لگانا شروع کی تو اس کا ہر اعتراض سرے سے ختم ہوا تھا۔ اب وہ برے سے برا ڈیزائن بھی بناتا تو رحاب کو بسم اللہ کے ساتھ قبول تھا۔ میرے سگرس بھی اس نے فوراً مکھن لگایا تھا۔ میری نکمی روح۔ وہ پوری توجہ سے اس کی ہتھیلی پر جھکا تھا۔ اسون، بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں نہیں چاہ رہے اپنے کمرے میں رات گئے؟ رحاب کے کمرے سے برآمد ہوتی روشنی دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی تھی۔ یہ موجود ہو کہ پچھلے کے کچھ دنوں سے وہ رات گئے کر آتا اور رحاب ہی کے کمرے میں وقت گزار کر صبح بغیر کسی سے ملے دفتر نکل جاتا تھا۔ چلا گیا تو مر جاؤں گا دادی، یہاں ایسا لگتا ہے کہ روح یہیں میرے پاس ہے۔ وہ جو رحاب کا ٹیڈی بیئر اسے لگائے بیڈ پر نیمدرا سا آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھا تھا۔ جانے والوں کی یادیں ہی تو رہ جاتی ہیں، وہ تو ہمیں بھول گئی ہے۔ دادی اب اس کی واپسی کے متعلق پوری طرح نا امید ہو چکی تھی۔ 2 دن پہلے بھی وہ اس سے ملنے گئی تھی مگر رحاب کمرے سے ہی باہر نہ آئی تھی۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ وہ خود ان سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن در حقیقت وہ خود دادی کی آمد سے بے خبر تھی، جنہیں زبیدہ بیگم نے بہت باتیں سنا کر لان سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں بھولی، اسے بھولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ آج میری بات مانے تو میں اچھے سے اچھا وکیل اسون اس خاندان کی سب مکاریاں سمجھ چکا تھا۔ اب یا تم اس کا گھر اجاڑو گے؟ اس کے انتہائی فیصلے پر دادی بھی دنگ رہ گئی تھی، جو رحاب پر طلاق کی تہمت لگوانے کے در پہ تھا۔ کیسا گھر دادی جان؟ ایسے بسے ہیں گھر بتائیے؟ ان کے اعتراض پر تلخی سے سوال گو ہوا۔ اس کی واپسی ناممکن ہے دادی، اب اس کا مزید تماشا بنوانے کے ساتھ مخالف تھی۔ میں اسے ہر صورت ان بے حس لوگوں کے چنگل سے نکالوں گا۔ اس نے بھی ارادے مزید پختہ کیے تھے۔ اتنی ہمت ہے تمہیں کہ اسے سب سچ سچ بتا سکو؟ دادی نے بہت مشکل سوال پوچھا تھا۔ مجھے بس یہ ہوتا کہ میری سچائی اسے نقصان پہنچائے گی، مگر جو نقصان اسے میری بزدلی یا خاموشی نے پہنچایا وہ میری سچائی سے پہنچنے والی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔ کاش میں اتنا بزدل مطلب برس نہ ہوتا۔ میری بزدلی کی قیمت میری روح ادا کری، وہ بھی اب ٹھان چکا تھا۔ آپ کو سب سچ بتا کر حتمی فیصلہ اسی پر چھوڑ دے گا۔ کچن میں کام نمٹا ہے تھی جب جنید بہت قریب آ کر اسے ڈرایا تھا۔ آپ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ قدم آگے بڑھی تھی۔ اوہو، تم تو ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر ٹھہرا خوف جنید کو مزید ہمت دے رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اپنا دوپٹہ شانوں پر درست کرتی وہ دوبارہ سنک میں بڑے برتنوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، ایک کپ چائے بنا کر کمرے میں لیا۔ اسے حکم دیتا وہ کمرے کا رخ کر گیا تو رحاب نے بھی چولہے پر چائے کی پتیلی رکھتے ہوئے اس میں پانی انڈیلا تو ملازمہ کو بچے ہوئے کاموں کا کہتی وہ خود ہی ٹرے میں کپ رکھتے جنید کے لیے لے کر گئی تھی۔ پہلے بھی اس نے جنید کا کہا کام ملازمہ کے سپرد کیا تھا تو زبیدہ بیگم نے اس سے ہی باتیں سنائی تھی کہ ان کے بیٹے کے کام ملازموں کو سپرد کرنے کے بجائے وہ خود کیا کرے۔ ضرورت کے لیے بھی جنید کوئی بہت اعلیٰ مخلوق تھا جس کے آگے اسے نہ بیوی دکھائی دیتی اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان کسی اہمیت کا حامل تھا۔ جنید بھائی،
کمرے پر دستک دینے کے بعد وہ ٹرے لیے اندر گئی تو ارادہ دہلیز سے ہی واپس جانے کا تھا۔ جنید، صرف جنید بلاؤ مجھے، ڈریسنگ ٹیبل سے بھلاتے ہوئے وہ مانی ہیزی سے بولا تھا۔ آپ کی چائے؟ رحاب نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے سامنے بڑھائی تھی۔ رکھ دو، یہ بھی پی لیتے ہیں۔ چائے میں خاص دلچسپی ظاہر نہ کی تھی جی۔ وہ ویسے ہی بت بنی اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جنید نے خود ہی ٹرے سے کب اٹھایا تو کچھ سوتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ چھوڑیے میرا، جنید نے اس کا ہاتھ جیسے ہی چھوڑا تو وہ ہاتھ جھٹکی، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں موجود کپ لڑکھڑانے کے باعث ابلتی ہوئی چائے جنید کے ہاتھ سمیت کرتے پر بھی گری تھی۔ پاگل لڑکی! دو قدم پیچھے ہٹے ہوئے وہ خود کو کافی حد تک بچا تو گیا، مگر دائیں ہاتھ پوری طرح جلا تھا۔ درید اسی دوران دروازے سے گزر درید کپ ٹوٹنے اور بائک کی کڑھائی کی آواز سنتا اندر آیا تو جنید نے اضافی اداکاری دکھائی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبراتا ہوا بائک کی طرف بھاگا تھا۔ تمہاری بیوی کا دماغرا پہ پہلے زبردستی میری چائے بنا لائی اور اب میرا ہاتھ جلا دیا۔ نے سویا پڑتا ہاتھ درید کو دکھایا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ معافی مانگو بھائی سے۔ بھائی کی حالت پر وہ اس سے بے نقص سنا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں چھوٹے بھائی، چھوٹی ہے نہ سمجھ ہے۔ جنید ہاتھ جاتے ہوئے بات درگزر کرنی چاہیے، میں دوائی لگا دوں بھائی؟ درید نے دوڑتے ہوئے پاس کے فرسٹ ایڈ سے کوئی جلنے پر لگایا جانے والی دوا نکالی تھی۔ نہیں، تم بیوی کو سنبھالو، خواہ ہاتھ ڈر گئی ہے بیچاری۔ رحاب جو ابھی تک سن کھڑی تھی اسے دیکھتے ہوئے جنید نے محرم بائی سے پکڑی تھی۔ کیا بت بنی کھڑی ہو؟ اب جاؤ، ورنہ بائی کو تمہاری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو میں بخشوں گا نہیں۔ درید اس پر درندگی سے چیخا تو وہ اسی دم منظر سے الٹے پاؤں بھاگی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ بیٹھی تو ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس گھر میں وہ سب کچھ اس لیے برداشت کرتی تاکہ دوبارہ اسمن کا آستہ یا حیرات اس کا مقدر نہ بنے۔ تھوڑی شاپنگ مال کی گہما گہمی میں وہ اسمن کو لیے جہاں سے وہاں گھومتی ہی تھی، جب کسی لڑکے سے ٹکرانے کے باعث ان کا دایاں کندھا دکھا تھا جس پر اس نے اسی دم معذرت بھی کی تھی۔ سوری مائی فٹ، دکھائی نہیں دیتا تجھے؟ اسمن نے گربان جھنجھوڑتے ہوئے اسے 2 قدم دور دھکیلا تھا۔ اسپی جانے دل لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھا اس نے اسمن کو ہی سمجھایا تھا، تمہیں عقل کب آئے گی؟ شاپنگ مال سے نکل کر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ میرا کیا قصور ہے؟ بڑی ہو جاؤ رحاب، جمال میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہنے والا۔ انہوں نے لہجہ نرم کیا تھا مگر بات رحاب کو ساتھی سے جھنجھوڑ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے چلیے۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے اسمن کا بازو تھاما تھا۔ پاگل، اپنا بازو چھپاتا وہ اس کے رد عمل پر دم بھرتا رہ گیا۔ آج حقیقی معنیوں میں اسے اسمن کی کہی بات کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ وہ حقیقتاً محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنا تو حبس کرنے میں ناکام ہوئی اور جس انسان کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ تو کسی گنتی میں ہی نہ آتا تھا۔ رحاب اس کی ترجیحات میں شامل نہ تھی، بلکہ اب تو اسے یہ شادی بھی اپنے لیے سزا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اسی سنا میں کمرے میں رکھا درید کا موبائل بجا تھا۔ اس نے کال کاٹنے کی نیت سے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر اسمن کا نمبر جگمگاتا دیکھا اسے اپنے بے جان وجود سے کسی نئی زندگی کا ہونے لگا تھا۔ ہیلو، اس نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ روح، اسمن اس کی بھیگی آواز پر ہڑبڑایا۔ اصل میں وہ بس اس کا نام لیتے ساتھ زائر و قطار ہوئی تھی۔ روح، تم ٹھیک ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بھی اپنا لہجہ نم ہونے سے نہ روک سکا تھا۔ اصل وہ یہ عہد کر کے اس گھر سے یہاں آئی تھی کہ زندگی میں کبھی اس انسان کو اپنا نام تک نہ پکارنے دے گی، نہ ہی اس کی کسی صدا بکان ڈرے گی۔ لیکن آج اس کی ایک پکار کے آگے رحاب جمال کا ہر عہد سمندر کی جاگ ثابت ہوا تھا۔ اس کی فکر نے رحاب کو باور کروایا تھا کہ وہ محض اس انسان سے نفرت کی اداکاری ہی کر سکتی تھا۔ حقیقت اس سے نفرت کرنا رحاب جمال کے لیے موت کے مترادف تھا۔ رخ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ رخ مسلسل اس کی آہیں سسکیاں سنتے سنتے وہ دل کی ہر دھڑکن دھیمی پڑتی محسوس کرتا۔ تمہاری روح کی روح فنا ہونے والی ہے۔ اسی دوران کمرے میں آتے درید نے اس کے کان سے لگا موبائل کھین کا اسمن کے ماتھوں پر نیا دھماکہ کیا تھا۔ درید ذلیل آدمی، اس کی آواز سنتے ہی اسمن ڈرا تھا۔ کب سے چل رہا یہ سلسلہ؟ چھپ چھپ کے دکھڑے سنائے جا رہے تھے۔ درید نے غصے سے موبائل فرش پر پٹا تو وہ اس جلالی رد عمل پر سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ نہیں درید، ان کی کال آئی تھی۔ اس کے پاس وضاحت کے کوئی واضح الفاظ نہ تھے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ میرے لیے۔ اس کا بازو اپنے سخت گرفت میں تھامتے ہوئے بکرایا تھا۔ درید نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں بتاتا ہوں نا تمہیں۔ اس کا ہاتھ اٹھا اگلے لمحے رحاب کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اسمن بھائی رات گئے۔ اسمن کو اٹلی میں گھر آتا دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھی اینی بھی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ روح کو بلاؤ۔
وہ دیوانوں جیسی کیفیت میں دکھائی دیا تھا۔ وہ تو کمرے میں ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اینی کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ سیڑھیاں اب اڑکتا رہا، آپ کے کمرے کو دوڑتا رخ درید جو شور سن کر کمرے سے نکلا ہی تب سے سامنے کھڑے اسفند شاہ نے حیران کیا تھا، مگر اسفند کی نظر کمرے کی دہلیز سے کچھ فاصلے پکڑ رحاب کے بائیں گال پر گئے تھے، جہاں چھپے درد کی انگلی کے نشان نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کیا تھا۔ ذلیل انسان، میں جان سے مار دوں گا تجھے، اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے گھسیٹ کر لاتے ہوئے اسفند نے جیسے فرش پر پڑا تو جنید نے آ کر بھائی کو سہارا دیا تھا۔ اوئے تم ٹھیک ہو؟ وہ بھائی کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ جی بھائی، درید نے اپنا کالر دسکیتا، رخ تم ایک لمحہ نہیں رکو گی اب یہاں؟ رحاب جو دوڑتی دوڑتی نیچے پہنچی تھی، اسفند اس سے مخاطب ہوا۔ یہ میرا گھر ہے، اس نے کہیں بھی چلنے سے انکار یہ میرا گھر ہے، اس نے کہیں بھی چلنے سے انکار کیا تھا۔ یہ جہنم ہے، وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ میرے لیے اس جہنم کا انتخاب بھی آپ نے ہی کیا تھا، اب یہی میرا مقدر ہے۔ جائیے آپ۔ اس کی بھی آواز اونچی ہوتی، روح اس کا انکار دیکھ کر اسفند بھی اپنی لاچاری پر افسوس کرتا رہ گیا۔ آئیے انسپکٹر صاحب، ہمارا انسان آدھی رات کو ہمارے گھر میں غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ اسفند کے آتے ساتھ ہی جنید نے پولیس کو کال ملائی تھی۔ چونکہ پولیس اسٹیشن وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر موجود تھا تو پولیس بھی لمحوں میں وہاں پہنچی تھی۔ یہ بکواس کر اس نے اپنی بیوی پر تشدد کیا ہے۔ اسفند نے پولیس کو اصل مسئلہ بتایا تھا۔ میں نے بتاؤ رحاب، میں نے مارا ہے تمہیں؟ درید اسی دم معصوم بنا تھا۔ نہیں، اور اگر مارا بھی ہے تو یہ ہم میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ رحاب نے بھی اسفند کی ہی بات جھٹلائی تھی، جس کا سبب کچھ دیر قبل درید کی دی جانے والی دھمکی تھی کہ اگر اس نے کسی کے بھی سامنے زبان کھولی تو وہ اس کا نقصان وہ اسفند شاہ کو ہی پہنچائے گا۔ رخ تم کیوں نہیں بتاتی کہ گھٹیا انسان؟ اس کا صبر اسفند کی آزمائش کا سبب بن رہا تھا۔ بس تو اسے اب تھانے چل کر ہی بات ہوگی۔ اسے گربان سے پکڑ کر پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ روح کچھ تو بولو۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کے لیے ہی فکر مند تھا۔ اسے میں دیکھتا ہوں۔ درید بھی FIR کٹوانے پولیس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ میں بھی آتا ہوں۔ جنید نے بھی بھائی کے قدموں کی ہی پیروی کی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا ہے رحاب؟ اینی نے بھی اس کا نشان آلودہ گال دیکھا تھا۔ میں گر گئی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ کہا۔ تم جھوٹ؟ جب اس نے کہا کہ گر گئی تھی تو تم کیوں؟ تفتیش کریے، چلو۔ پہلے ہی اس کے عاشق نے ہمارا سکون آدھی رات کو غارت کیا۔ بیٹی کی تفتیش پر جمائی لیتی زبیدہ بیگم واپس کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے، پلیز درید کو روکو۔ اسے اسفند کا سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جس کی پریشانی نے اسے اپنی ہر اذیت بلا دی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، تم گھبراؤ نہیں۔ اینی نے اسے تسلی دیتے موبائل سے جنید کا نمبر ملا تھا۔ تم یہاں؟ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ساتھ مائزہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم یاد کرو اور میں نہ ہوں۔ اس کے پہلے میں بیٹھتے ہوئے وہ صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اسفند آ گیا تو مائزہ نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ تو حوالات میں مچھر مار رہا ہوگا، درید نے انکشاف کیا۔ وٹ؟ وہ بھی چونکہ تو رحاب سے ملنے آیا تھا، میں نے اندر کروا دیا اسے۔ اس نے فرض اپنا کارنامہ بتایا۔ اور رحاب؟ اس کی اوقات میرے سامنے کچھ کہنے کی، وہ کراہت آمیز لہجے میں بولا۔ اسفند اسے اتنی آسانی سے یہ سب سہنے نہیں دے گا۔ رحاب کے لیے اسفند کی حساسیت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں بھی اب اس گھٹیا شخص کو مزید جیلنے کی ضرورت نہیں۔ بس فیصلہ دو سے اور بتاؤ اپنے باپ کو کہ وہ اس رحاب کے پیچھے پاگل ہے۔ اس نے مائزہ کو نئی پٹی پڑھا تھی۔ اور تم کیا مجھے اس رحاب کے ساتھ رکھو گے؟ اس نئی فکر ستانے لگے۔ ہم دونوں لندن چلے جائیں گے رحاب، جہاں میرے نام پر ساری عمر گزار دے گی۔ بھی پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھی کہ بہت نفرت کرنے لگے وہ اسفند سے۔ یہی اس انسان کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اسے اپنا ہار تیر نشانے پر لگتا محسوس ہوا تھا۔ اس کھیل کی شروعات اس نے 3 سال پہلے کی تھی۔ 2 سال تک رحاب اور اسفند کے متعلق سب معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اس نے پہلے ملک سالک سے جان پہچان بنائی، پھر ملک خاندان کا عزیز بن کر مائزہ کو اپنی محبت کے جال میں پھانسا تھا۔ ملک سالک کو رحاب کے بارے میں خبر دینے والا ہی وہ تھا۔ اس کا مقصد ملک خاندان کے ذریعے رحاب سے معافی دلوا کر بائی کو آزاد کروانا تھا، جس کے لیے وہ مائزہ کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسفند کی دولت دیکھ کر جب ملک سالک کی لالچی فطرت نے سر اٹھایا تو اسے منصوبے میں تبدیلی کرنی پڑی تھی۔ بعد میں اسی لالچ نے رحاب اور اسفند کے بیچ فاصلوں کا پہلا بیج بویا تھا۔ مائزہ کسی سے اسفند سے شادی کرنے کو راضی نہ تھی، مگر درید کے عین وقت پر منہ پھیر لینے کے باعث وہ راضی ہوئی۔
شادی کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے درید کی وقتی محبت بلا کر اسمند کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت پرعزم بھی تھی، لیکن اسمند کی جانب سے دھتکارے جانے پر اس کی ہر مرتبہ حوصلہ شکنی ہوئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درید نے اسے پھر رابطے بحال کیے تھے۔ اپنے بھائی کے لیے وہ رحاب کی طرح مائزہ کو بھی استعمال ہی کر رہا تھا۔ رحاب سے شادی کا مقصد اس نے مائزہ کو بتاتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے عنقریب چھوڑ دے گا، تب تک اسے اسمند کو مزید برداشت کرنا ہے۔ اگر وہ ایک طرف رحاب کے ذریعے اسمند کی محبت کو اس کے لیے سزا بنا رہا تھا، وہی اگلا ہدف اسمند شاہ کی عزت کو تار تار کرنا تھا۔ تم تو بالکل اپنی ماں جیسے، بلکہ اس سے بھی پیاری ہو رحاب۔ بہت ہی ناشکرہ ہے یہ درید، لیکن مجھے تمہارے حسن کی قدر ہے۔ اس کے متعلق سوچتے ہوئے جنید کے شیطانی دماغ میں نئے غلیظ خیال نے جنم لیا تھا۔ تیار ہو جو وہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب درید کمرے میں آیا تھا کہ اس نے حجاب کھولے دوپٹہ کندھوں پھیلایا تھا۔ ہم وہ پولیس اسٹیشن جا رہے، تم گواہی دو گی کل اسمند تمہیں ہراساں کرنے آدھی رات کو چوروں کی طرح گھر آیا تھا۔ اس نے نئی ہدایت جاری کی تھی، وہ ایسے نہیں ہے۔ رحاب نے درید کے منہ پر انکار کیا تھا۔ کیا کہا؟ درید کا پاڑا چڑھا تھا۔ درید کیوں کہیں ایسا؟ وہ بھی اس کی بے حسی پر ہمت ہار گئی۔ ڈرامے بازی مت کرو میرے ساتھ، ورنہ بہت شر کروں گا تمہارے کہ پچھلی سب سزائیں بھول جاؤ گی۔ 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی درندگی پر رحاب مزید ایک لفظ نہ کہہ پاتی۔ اگلے 5 منٹ میں سیاہ چادر اوڑھے وہ درید کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلی تھی، جہاں وہ اسمند کے خلاف بیان دینے جا رہی تھی۔ اس لمحے اسمند کے وکیل کے علاوہ پولیس کا عملہ اسمند کا پی اے بھی وہاں موجود تھا، جو کل سے اب تک اس کے رہائی کے لیے ہر بات سمجھ چکا تھا۔ اسمند ڈی ایس پی کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، تب بھی رحاب درید کے ہمراہ وہاں پہنچی تھی۔ تو تم کیوں آئی ہو جہاں یہ جگہ تمہارے لائق نہیں؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ حفقی سے بولا تھا۔ اتنے غیر مردوں میں وکیلی لڑکی وہاں موجود تھی جس پر کبھی اسمند کسی کی ایک بری نگاہ پڑنے پر زمین آسمان ایک کر دیا کرتا تھا۔ خاموش مسٹر اسمند، ڈی ایس پی نے اسے چپ رہنے کا کہا۔ بولو رحاب کہ یہ گھٹیا شخص اس رات تمہیں ہراساں کرنے آیا تھا، بولو۔ درید نے اسے ڈی ایس پی کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ مسز درید، سچ بتائیے ہمیں۔ وہ بھی رحاب کے بیان کا منتظر تھا۔ اسمند شاہ صاحب اس رات مجھے ہراساں کرنے نہیں آئے تھے، میں نے انہیں خود بات کرنے بلایا تھا۔ زبان کھولی تھی مگر نشانہ اپنی ہی ذات کو بنایا تھا۔ رحاب درید کایا پلٹنے پر اس پر منہ دیکھنے لگا۔ میں ان کے ملازم کی بیٹی ہوں، بچپن سے انہوں نے مجھے گھر کے افراد جیسا مان دیا، لیکن میں ان کی نیکی کو کوئی اور رنگ دے بیٹھی۔ یہ مجھے ہراساں کرنے نہیں آئے تھے، میں نے انہیں جھوٹ بول کر خود بلوایا تھا۔ یہ بہت نیک انسان ہے، میری نیت میں کھوٹ ہمیشہ سے۔ میرے شوہر نے جب مجھے ان کو ورگلاتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا تو میں نے ان پر الزام لگایا، انہیں بڑے مجمع میں اپنے کردار کی دھجیاں خود ہی اڑائی تھی۔ روح، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ انسپکٹر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں وہاں اس کے بلانے پر نہیں گیا تھا۔ بد نیت میں ہوں، بد کردار میں ہوں اس کا کردار شیشے کی طرح صاف۔ اسمند نے بھی ہر الزام خود پا لیا تھا۔ اس لمحے اسے اپنی جان دے کر بھی رحاب کو کی پاک دامنی ثابت کرنی پڑی تو وہ لمحہ بھر کو نہ رکھتا۔ اپنے مرحوم والدین کی قسم، یہ انسان فرشتہ صفت انسان ہے، میری نیت میں ہمیشہ سے کھوٹا۔ اس نے گویا اعتراف یا شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ چھوڑی تھی۔ روح، میں مر جاؤں گا، مت کرو ایسا، اسمند نے دہائی دی تھی۔ یہی سچ ہے۔ اس نے اپنا بیان مکمل کیا تو سب کی نظروں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ درید صاحب، مجرم آپ کی بیوی اور آپ میرے موکل کے کردار کشی کر رہے تھے۔ اسمند کے وکیل نے درید کو بے عزت کیا تھا۔ درید اگلے میں پولیس اسٹیشن میں درید کے تھپڑ کی آواز سنائی دی تو اسمند پاگل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رحاب پر ہاتھ اٹھا تو وہ درید پر جبرنے کو تھا۔ اسمند کو اس کے وکیل اور پی اے نے بامشکل تھام کر وہیں روکا تھا، ورنہ پولیس اسٹیشن کو وہ پانی پت کا میدان بنا دیتا۔ تمہارا علاج تو گھر چل کر قطع چلو۔ پولیس سمیت ہر انسان کی سخر اور راتی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ رحاب کا بازو دوبچوں سے وہاں سے لے گیا تو پولیس نے بھی زیادہ توجہ نہ دی۔ ایک بد کردار عورت پر ہاتھ اٹھتا دے کر ڈی ایس پی صاحب نے بھی اقدام اٹھانا ضروری نہ سمجھا تھا۔ درید، کچھ مت کہنا اسے۔ اسمند چیختا ہوا ان کے پیچھے نکلا تھا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ ڈی ایس پی نے بھی مقدمہ دفعہ دفعہ کرتے ہوئے رحاب کو ہی کوسا تھا۔ وہ اسمند دوڑتا ہوا ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے وہاں پہنچا تھا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، گارڈ نے اسے مرکزی دروازے پر روکا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے درید سے، تم دفعہ ہوتے ہو جہاں اس کی لاش لے کر جاؤ گے۔ مرکزی دروازے سے اب ہلاتے جنید نے اسے دھمکایا تھا۔ جنید، تم بھائیوں کو مجھ سے تکلیف ہے تو میں تمہاری ہر بات مانوں گا،
روح فرشتوں جیسے معصوم سے اپنی صفاقیت کا شکار مت بناؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے۔ اس نے تانگا کر دونوں ہاتھ جوڑے تو جنید کے انا کو تسکین ملی تھی۔ وہ اسمان شاہ کو اسی حال تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کی بھلائی چاہتے ہو تو چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ تمہیں دیکھ کر درید مکمل درندہ بن گیا تو اس کا عتاب بھی تمہاری روح کو جھیلنا پڑے گا۔ اس کی کیفیت پر کمنگی سے مسکراتا وہ مرکزی دروازے سے واپس جاتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا تو اسفند الٹے پاؤں پاگلوں کی طرح دادی کو بلانے دوڑا تھا۔ دل بار بار کسی بڑے نقصان کی پیشین گوئی کر رہا تھا۔ بہت سگی پن رہی تھی اس کی۔ ہاں، مجھے ذلیل کروا دیا تم نے۔ اس وقت درید کے کمرے سے باہر آتی لعنت اور گالم گلوچ پورے دورانی پیلس میں گونجی تھی۔ وہ جب سے گھر واپس آیا رحاب کو جانوروں کی طرح پیٹا تھا۔ اسے روکیے ماں، وہاں وہ مر آ گئی تو نئی مصیبت گلے پڑے گی۔ کمرے کے باہر کھڑے جنید نے ماں کو اندر بھیجا تھا، ورنہ آج درید کے ہاتھوں رحاب کی موت یقینی تھی۔ درید بات کر دو، مار دو گے اسے کیا؟ وہ فرش پر نڈھال پڑی تھی جب زبیدہ بیگم نے وہاں آ کر درید کو روکا تھا۔ اس کی موت تو میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ وہ دوبارہ نیم بے ہوش پر رحاب کا جپتا تو جنید نے اسے اپنے گرفت میں دبوچتے ہوئے روکا تھا۔ تمہیں اپنے ہاتھ اس کے خون سے میلے کرنے کی ضرورت نہیں بیٹے، سزا سڑنے تو اسے یہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ زبیدہ بیگم کو عامر بھی زخموں سے چور پڑی اس معصوم جان پر رحم نہ آیا تھا جو ان کی بیٹی کے برابر تھی۔ کمزاد درید نے ہاتھ میں موجود بیلٹ اس کے زخمی بے سود بڑے وجود پر پھینکتے ہوئے لمبے سانس کھینچی تھی۔ پلیز وہاں جائیے دادی جان۔ وہ درید بے رحمی سے اسے مارتا پیٹا لے کر گیا تھا وہاں سے۔ اسمند کی چڑی سانسوں سے دادی کا دل بھی ہم کرنے لگا تھا۔ رحاب کے لیے وہ چاہ کر بھی کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تبھی گر دادی کو لینے آیا تھا تاکہ وہ وہاں جا کر اسے درید کے غیظ و غضب سے بچا سکے۔ ہیلو، وہ گھر سے نکلنے ہی والے تھے جب اینی نے اسمند کو کال میں لائی تھی۔ اسمند بھائی پلیز ہسپتال آجیے۔ وہ مسلسل رو جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اینی، اسمند کے دل نے کسی انہونی کا اندیا دیا تھا۔ رحاب اس کے لیے لفظوں کی ادائیگی بھی مشکل تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رکو۔ اسمند کا پورا وجود شل پڑا تھا۔ اگلے لمحے وہ دادی کو لی اینی کے بتائے ہسپتال پہنچا تھا۔ تشدد کے بعد وہ آدھا گھنٹہ زخموں سے نڈھال ٹھنڈے فرش پر بے یار مددگار پڑی تھی۔ وہ تو جب اینی گھر پہنچی تو اسے ہسپتال لے کر گئی تھی جہاں اسے کوئی اچھی خبر سننے کو نہ ملی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت تشویشناک قرار دیتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ میں بھرتی کیا تھا۔ ڈاکٹر کے وارڈ سے نکلتے سال سے پہلے اسمند دروازے کو دوڑا تھا۔ ان پر بہت تشدد کیا ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس کا مقدمہ ہے۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکائے تھے۔ پہلی اینی کی منت سماعت جب وہ بغیر FIR کے رحاب کے علاج پر رضامند ہوئے تھے، پر اس کے زخموں سے چھلنی بدن کو دیکھ کر ڈاکٹر کی روح بھی کپکپائی تھی۔ میں اسے ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسمند نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھی۔ اب وہ کسی صورت درید درانی کو بخشنے والا نہ تھا۔ ڈاکٹر کوئی فکر کی بات، دادی کی بھی جان سولی پٹ گئی تھی۔ وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی جو ایک سوئی چبھنے پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور آج اسے جانوروں کی طرح بے رحمی سے پیٹا گیا تھا۔ ان کے شوہر کو معلوم نہیں کہ وہ مومی سے ہیں۔ موجزانہ طور پر ان کے بچے کی جان بچ گئی ہے، مقبول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی اگلی خبر پر وہ تینوں یہ طے نہ کر پائے تھے کہ اس بات پر خوش ہوں یا نہ خوش ہوں۔ اگلے 2 منٹ کو کوریڈور میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ روح اب اس گھر میں نہیں جائے گی دادی جان، اسے ہوش آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ اپنے گھر جائے گی بس۔ اسمند نے ہی بالآخر خاموشی کا تسلسل توڑا تھا۔ اسے اگلے 24 گھنٹوں تک سخت نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ اینی بھی اسی دوران وہاں سے نہ ہلی تھی۔ دادی کتنی دیر اس کے زخمی وجود کو دیکھ کر سسکیاں بھرتی رہی تھی۔ اسے ان دونوں نے کبھی موسم کی سرد گرم تک سے متاثر نہ ہونے دی تھا، اور آج وہ کیا کیا سہ گئی تھی۔ صبح ڈاکٹر نے دادی کو اپنے کمرے میں بلایا تو اینی بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تھی، مگر اسمند کے پاس پر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جاتا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کی آنکھیں ایک لمحے کو خشک نہ ہوئی تھی، جس کی ذرا سی تکلیف اسمند شاہ کو بے چین کر دیا کرتی تھی۔ آج وہ خود اس کے زخموں کا اسباب بنا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے لا علمی میں اپنا ہاتھ ہلایا، جس کے باعث ہاتھ میں لگی جیب کی سوئی کی چبھن سے وہ سسکی تھی۔ رخ ریلیکس۔ اسمند اس کا ہاتھ تھاما تھا تاکہ درد کم سے کم ہو۔ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ حواس بحال ہوتے ہوئے سٹ پڑا تھی۔ روح اسمند شاہ صاحب دور رہے مجھ سے، مت بنائیے میری زندگی کو میرے لیے عذاب۔ اس نے خطبہ گزری ہر قیامت بھی براز سامنے کھڑے اسمند پر نکالی تھی۔ اس جہنم کو تم زندگی کہتی ہو، وہ بھی اسے ببرکت ہے، تو مجھے اس جہنم میں جھونکنے والا کون ہے؟ میں خود گئی تھی درید کے پاس، یا مجھے آپ سب نے مل کر اس پر مسلط کیا تھا؟ اس کی لڑکھڑاتی آواز میں بھی قہر آیا تھی۔
روح میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے ساتھ گھر چل رہی ہو۔ عصمت نے خود بقابو پاتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا، کون سا گھر رحاب؟ اسی دوران اینی اور دادی بھی وارڈ میں داخل ہوئی تھی۔ دادو اس انسان سے کہیے، انسان سے کہ اب میرا گھر وہی ہے جہاں مجھے آپ دونوں نے اس نصیحت کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہاں سے واپسی بعد شاہ حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ملیں گے۔ مجھے جیسے کم نسل ساتھ انسان کی زندگی میں یہ ذلت کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے بے تحاشا زہر اگلا تھا۔ دل پھٹ جے کا روح باز کر دو۔ عصمت کو سہار لفظ سے دل میں پیوست ہوتا محسوس ہوا۔ رحاب تمہاری اولاد کو بھی وہاں محفوظ، تمہاری اولاد کو بھی وہاں تحفظ حاصل نہیں بیٹی، گھر چلو۔ دادی نے پاس بڑھتے ہوئے اس کے سر ہاتھ پھیرا تھا۔ نہیں دادو، جن بچوں کے سبب باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کے لیے دنیا والے زندگی بہت تنگ کر دیتے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی میری طرح پرائے در پر پلے۔ وہ جیسا بھی میرے بچے کا باپ اس کا تو احساس کرے گا۔ اس نے ہر درد پر ضبط برقرار رکھتے ہوئے ہاتھ سے ڈرپ اتارتے، روح تم نہیں جاؤ گے۔ اسے بیڈ سے اترتا دیکھ کر عصمت راستے میں حال ہوا تھا، میں جا چکی ہوں عصمت، شاہ بیٹھنے والی آپ ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر کے میں نے آپ کے حق میں جو گواہی دی تھی اس دن وہ آپ کے سب احسانات اتارنے کی ایک کوشش تھی، ورنہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت میرے لیے صرف آپ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موجود نفرت اور حقارت عصمت کے وجود میں سریت کرنے لگی تھی۔ رحاب چلو اینی کا سہارا لیتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا گئی تھی۔ وہ تمہیں مار دے گا، سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ عصمت دوڑ کر اس کے آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ مرے ہوئے کو کوئی ہاک مارے گا؟ مجھے مار آپ بہت پہلے چکے ہیں، وہ صرف میری لاش کی بے حرمتی کر سکتا ہے جس کا حق بھی اسے آپ نے دیا۔ عصمت دلاور شاہ صاحب، وہ ساری جملے عصمت کو وہی منجمد کیا تھا۔ آپ وہ نزو سے اوجل ہونے تک بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ تم کہاں لے کر گئی تھی اسے؟ تو آپ کو لیے وہ گھر واپس پہنچی تو دونوں بائی ماں کے ہمراہ لاؤنج میں عدالت لگائے بیٹھے تھے۔ آ کر بتاتی ہوں۔ اس کے قابل رحم حالت پر بھی وہ تینوں پتھر دل بنے ہوئے تھے۔ تو اینی ملازمہ کے ہمراہ رحاب کے کمرے تک لے کر گئی تھی۔ تم آرام کر۔ رحاب اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اینی نے کمبل اڑایا تھا۔ دریت اسے اب بھی دریت کی زندگی سے خوف آ رہا تھا جس سے چاہ کر بھی وہ کنارہ نہ کاٹ سکتی تھی۔ ان سے میں خود بات کر لوں گی اب۔ رحاب کی بات حال پر اینی نے ہی گھر والوں کا منہ توڑنے کا فیصلہ کیا تھا جو اسے انسانی کے دائرے سے باہر لگنے لگے تھے۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ اگر میں کل رات اسے ہسپتال نہ لے کر جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ اس نے واپس آتے ہوئے دریت کو شرمندہ کیا تھا جو ابھی اپنے کیے پر رتی برابر نادمنا تھا۔ اس کی موت ہمارا نقصان ہی ہے، اور آپ کی اولاد کی موت کس کا نقصان ہے دریت بھائی؟ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ دریت سے پہلے جنید نے جواب دیا، آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، وہ جس کی بیوی ہے میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ تو اینی نے پہلے سالم نکل جانے والی نظر سے بڑے بھائی کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہی فراموش کرے دریت کو شرم دلائی تھی۔ رات کو وہ چپ چپ کر اپنے عاشق کو ملنے بلاتے، اس کا گناہ میرے بھائی کے ساتھ۔ جنید بھی الزام تراشی کی حد برقطع کردار کشے پر اترا جس پر اینی کا ہاتھ میں اٹھا بڑے بھائی کا دائیں گال سلگا گیا تھا۔ میری دوست کے کردار پر آندھا کیچڑ اچھالنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لیجیے کہ اور آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، آندھا اس چار دیواری میں میری سہیلی پر کسی نے کوئی بھی ظلم کیا تو گواہ بھی میں بنوں گی، اور مقدمہ بھی خود درج کرواؤں گی آپ سب کے خلاف۔ انہیں ایک ہی ساتھ میں تینوں کی زبان کو تالے لگا تھی۔ بدبخت بڑا بھائی ہے تمہارا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پر زبیدہ بیگم نے اینی کی دہائیاں، اینی کا دائیں کندھا جھنجھوڑا تھا۔ یہ دونوں بھائی نہیں جانور ہیں جن کا انسانیت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، اور ان کو بحثی آپ سے ہی وراثت میں ملی ہے۔ اس نے آج ماں کو بھی کٹار میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ تو دوستی میں رشتوں کا لحاظ بھی بھول گئے ہیں۔ جنید نے اپنا گال رگڑتے ہوئے بہن کے تیور دیکھے تھے جو انہیں جی بڑھ کر سناتی وہاں بے خوف کھڑی تھی، کیونکہ مجھ میں انسانی اور حساس ابھی باقی ہے جو آپ دینوں میں ختم ہو چکے۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ وہاں مزید ایک لمحہ نہ رکی تھی۔ دریت اس کے گناہ کو اپنے پاؤں کی زنجیر مت بنانا۔ اینی کے جاتے اس نے دوبارہ دریت کے کان بڑے تھے، بس کر دے بھائی، وہ نادان صحیح بد کردار نہیں، جسے آپ گناہ کہہ رہے ہیں وہ میرا خون ہے۔ اس نے بھی الٹا جنید کو ہی سنائی تھی۔ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ دریت کے بھی خفا ہو کر جانے کے بعد ماں کو خود سے لگاتے جنید نے تسلی کروائی جو آج اولاد کے دستوں کے رباں ہونے والی دل تھام گئی تھی۔ انہیں آج ان سب کے بعد رحاب سے مزید نفرت ہونے لگی تھی جو ان کی اولاد میں بے اتفاقی کا سبب بنی تھی۔ لیٹی رہو، کیسی طبیعت اب تمہاری؟ لگ تو بہتر ہی ہو۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ مجھے تیش دلانے والی تم ہوتی رحاب، لیکن اگر مجھے تمہاری
اس حالت کا علم ہوتا تو میری اولاد کے لیے تمہیں بخش ضرور دیتا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی دہاب جو بستر پر سکون سے لیٹی تھی اٹھ کر باہر لگی تو دریت نے بیٹھ کے کنارے ٹکتے ہوئے اسے اڑنے سے منع کیا تھا۔ دریت، میں نے آپ کا یا آپ کے خاندان کا کیا بگاڑ ہے؟ اتنی بھیسی اور نفرت بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ وہ بیٹھی لے کے لگا اس انسان کے بے تاثر چہرہ دیکھنے لگی تھی جہاں اس کے لیے کوئی ہمدردی یا رحم موجود نہ تھا۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تمہارے چاہنے والوں کی طرف میرے خاندانوں کے بہت حسابات ہیں۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال اسمن کا تھا اور ان کا انتقام لینے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی۔ وہ بھی سب معاملات اپنے آپ سمجھ گئے تھے۔ تم اتنی بھی بیوقوف نہیں جتنی نظر آتی ہو۔ خیر اب تمہیں میری ذات سے کوئی اذیت نہیں پہنچے گی کیونکہ سوال اب میری اولاد کا ہے۔ وہ بہت دنوں بعد آج اسے نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے بس دادو سے ملنے کی اجازت چاہیے۔ آنٹی کو ان کا جانا پسند نہیں، وہاں میں جانا نہیں چاہتی۔ اس نے اسی وقت دریت سے اجازت مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ تم سے ملنے آ سکتی، مگر وہ اپنے ساتھ کسی کے پیغامات لائیں تو میں ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ فون بات تم ان سے بات کر سکتے ہو۔ اسے اجازت دیتا وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ سیکرٹری صاحب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ واحد سگے رشتے سے وہ بلا اعتراض مل سکتی تھی۔